बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब के कज़न और बहनोई हफीजुल्लाह खान न्याजी साहब की जानिब से यह दावा किया गया है कि अगस्त के महीने में यानी इसी महीने के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल होने जा रही हैं। अहम तरीन शख्सियात इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करेंगी और उनके नतीजे में सितंबर के महीने में इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। ऐसा कहना है हफीजुल्लाह न्याजी साहब का। उनके इस दावे का, या अगर हम कह लें उनकी इस खबर का, उसकी सदाकत का जायजा लेते हैं, उसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं। पहले हम आपको यह बताएं कि हफीजुल्लाह खान न्याजी इमरान खान साहब के कज़न हैं, इमरान खान साहब के बहनोई हैं, जंग के कॉलमिस्ट हैं, लिखारी हैं। चंद दिन पहले उन्होंने एक कॉलम लिखा कि वो इमरान खान साहब से अपने तमाम तर इख्तलाफात ख़त्म करने जा रहे हैं। हसन न्याजी उनके साहबजादे हैं जो कि फौजी अदालतों से सज़ा के नतीजे में गुज़श्ता 3 बरसों से कैद हैं। उनके साथ उनकी किसी किस्म की कोई मुलाकातें नहीं हो पा रही। यौम आज़ादी के मौके पर जहां उन्होंने हसन न्याजी की कैद के हवाले से कालम लिखा, सियासत को रास्ता देने के हवाले से उन्होंने बात कही, वहीं आज उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ कर डाला है जो कि इस वक्त, जिसको ये कहना चाहिए कि हॉट केक है इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सर्कल्स के अंदर। कहा यह जाता है कि अंदर की खबरें हफीजुल्लाह न्याजी साहब तक पहुंचती हैं, उनके पास इत्तलात होती हैं। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बनी गाला मुंतकली के ऑप्शन पर बुशरा बीबी साहबा की जानिब से भी इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाया गया है, इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है। बुशरा बीबी साहबा की फैमिली ने जब बुशरा बीबी से मुलाकात की, उस वक्त उन्हें यह कहा गया कि अब आप इमरान खान साहब को अपनी सेहत को देखते हुए, इमरान खान साहब की सेहत को देखते हुए आप उन्हें राज़ी करें कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। और उस पर बात की जा रही है, जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया, 28वीं आईनी तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के हवाले से। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? पहले मैं एक तरतीब के साथ एक एक करके कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं, जिससे बेसिकली हम आइडिया लगा पाएंगे कि क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगला हफ्ता जनाब 17 अगस्त से जिसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो जनाब 17 अगस्त को तलब किया गया है। और कल भी मैंने ये ट्वीट करके बताया था कि बड़ा हंगामा खेज इजलास है ये। इसमें जो कानून साजी है, 28वीं आईनी तरमीम, दीगर जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आने जा रहे हैं। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रमज़ान से पहले ये जो 6 महीने हैं, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। और तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट इनके अंदर एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इन्हीं तारीखों में 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लाने का ऐलान कर रखा है। इसकी तफसीलात अभी किसी के साथ शेयर नहीं की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक्टिव हो चुके हैं, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जनाब एक्टिव होने जा रहे हैं और कोयटा से वो लीड करेंगे उस लॉन्ग मार्च को जो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगा। जो इत्तलात हैं, इसी तरह से ये इत्तलात भी हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से लॉन्ग मार्च को लीड कर सकते हैं जो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कुछ प्लान है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद निकलेगी, वहीं अगर मौलाना फजल रहमान साहब उस ट्रक के ऊपर सवार होते हैं जो कि पाकिस्तान में इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए सजाया जाने वाला है, तो उस पर मौलाना फजल रहमान साहब की सवारी के नतीजे में फिर खैबर पख्तूनख्वा से उनके काफ़िले भी निकलेंगे, बलूचिस्तान से भी निकल सकते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के साथ राब्ते बहाल करने की कोशिशें, अपोजिशन जमात के तौर पर उन्हें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कारकुनान के साथ मिलकर माहौल बना सकती है। सिंध के हवाले से ये इत्तलात हैं कि वहाँ जहाँ पर जो साबका जो है वो जिसको कहा जाता था ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, और उसके बाद फिर पीर पगाड़ा साहब की जमात और जो नेशनलिस्ट हैं वहाँ पर सिंध के, उनके साथ भी रवाबित किए जाएंगे। 27 सितंबर के हवाले से राबते इनिशियल सतह पर इस्तवार किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। फिर अगर मैं जिक्र करूँ सुहेल खान अफरीदी साहब का, उन्होंने एक माहौल कल 14 अगस्त को बना लिया जो उन्होंने कहा था कि हर चौक डी चौक होगा, जहाँ पूरे पाकिस्तान से अवाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब निकले हज़ारों की तादाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम थे उनके हाथों में। माहौल उस वक्त बना जब ब्लू एरिया की सड़कें और इसी तरह से दीगर पूरे पाकिस्तान की सड़कें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ
عمران خان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ بھی گونج اٹھیں. سہیل آفریدی ایک ماحول بنانے کے اندر بہرحال رات گئے کل کامیاب ہو گئے. اس کے ساتھ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مری میں مسلم لیگ نواز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب، پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اس وقت بظاہر پاکستان کے وزیر خارجہ، اور دیگر جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی کشمیر سمیت، وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کرنے جا رہی ہے. اور اس اجلاس میں بھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد یہ پہلا بڑا اکٹھ باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نواز کا ہونے جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب کے اس بیان کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں انہوں نے سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات کی تھی. اس پر نواز شریف صاحب کی جانب سے مسلم لیگ نواز کو رد عمل دینے سے روک دیا گیا تھا. اب باقاعدہ طور پر اس کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس سے پہلے ان بٹوین دا لائن خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں. آصف زرداری صاحب جو کہ سمریاں روک کے بیٹھے تھے، اب کافی ساری سمریوں کے اوپر انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پیپلز پارٹی کا طلب کر لیا گیا ہے. آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان بظاہر تاثر، کیونکہ اکثر یہ تاثر پیپلز پارٹی کے حلقے ہی پھیلاتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، شاید کچھ پولیٹیکل مائلیج کے لیے اس قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں، پھر یہ اختلافات ختم ہو جایا کرتے ہیں. تو انیشلی بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کی ملاقات اور اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، یہ بھی اگلے ہفتے کی بڑی خبر ہے. پھر جناب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، کور کمانڈر کانفرنس ہنگامی طور پر اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے ہفتے طلب کر لی گئی ہے. پاکستان کی جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال، موجودہ داخلہ صورتحال، کشمیر کی صورتحال، بلوچستان کی صورتحال، خیبر پختونخوا کی صورتحال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی سطح پر ماحول تبدیل ہو رہا ہے، ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے ایران کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے. اور میں بلکہ ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں اپنی تازہ ترین دھمکی کے اندر امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جناب اب امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے سفارتی، عسکری اور معاشی ذرائع استعمال کر رہا ہے. لیکن پھر یہ خبر بھی آئی سامنے کہ ہم ایران کے اوپر کچھ ایسی نئی پابندیاں جو ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں کہ جو کہ اس سے پہلے نہیں لگائی گئیں. ایران کو مکمل ہم دیوار کے ساتھ لگا لیں گے. جے ڈی وینس فاکس نیوز سے گفتگو کر رہے تھے کہ مضبوط پوزیشن پر چھوڑیں گے امریکہ کو. پھر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ انہوں نے بات کی. اور اسی طرح سے ایرانی میڈیا ٹرمپ کے اوپر طنز میمز کا ایک طوفان ہے جو انہوں نے طیارہ تبدیل کیا. اندازہ ہے آپ کو کہ ان کی طیارہ تبدیلی کی کیا وجہ تھی. اسکاٹ بیسنٹ جی ہاں ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے لیے اگلے ہفتے مزید پابندیاں عائد کریں گے. یہ جناب امریکی وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. مزید اعلانات آئندہ ہفتے متوقع ہیں. اور یہ جو صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یقیناً پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد کچھ ٹاسک سونپے گئے تھے. جو معاہدہ ہوا تھا اس پر پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ امریکی مرضی کے مطابق اس معاہدے کو آگے بڑھایا جائے، جس پر ایران نے گرین سگنل نہیں دیا. واضح کر دیا کہ امریکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. پاکستان نے اپنے تئیں منانے کی کوششیں کی جس میں امریکہ کا اپر ہینڈ ہو، ایران کا جو ہے وہ اپر ہینڈ اس طرح سے نہ رہے، لیکن قبول نہیں کیا گیا ایران کی جانب سے. اور پاکستانی قیادت کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی. اس کے بعد پھر یہ تازہ ترین دھمکیاں سامنے آئی ہیں. ستمبر کا مہینہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر پاکستان کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب اور دیگر سیاسی قیدی قید ہیں، اور جو پاکستان کے حالات ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اس پر قانون سازی جسے جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کہا گیا تھا، وہ بل متوقع طور پر ستمبر کے مہینے میں ایوان میں آ رہا ہے واپس، جو کہ کمیٹیوں کے پاس موجود ہے. وہاں سے بھی دباؤ بڑھے گا. پھر آج کی خبر یہ ہے کہ امریکی سفیر نے پاکستان کے اندر جو اس وقت جو امریکی سفارت خانے کے جو انچارج ہیں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی ہے. بظاہر تو یہ پیغام یہ ہے کہ جناب انہوں نے مبارکباد دی ہے. اس سے پہلے مارکو روبیو کی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ جناب پاکستان کو مبارکباد دیتے ہیں یوم آزادی کے موقع پر. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر تھی کہ جو ہے وہ سفارت خانے کے جو کرتا دھرتے ہیں امریکی سفارت خانے کے نٹلی بیکر، ان کی جناب ملاقات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے. اور اس ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، امریکی انتظامیہ کا اس ایران اور امریکہ تعلقات جو تازہ ترین ہیں
اس وقت جس نہج کے اوپر ہیں اس معاہدے کے بعد جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ تمام بڑی ڈیولپمنٹس یہ بتاتی ہیں کہ کتنا ایکٹیو ہے اگلا ہفتہ جس کا آغاز 17 اگست سے ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کانٹیکس کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر بھی چیزیں لانگ مارچ کے اعلان کے بعد تبدیل ہو رہی ہیں، تو میں آپ کے سامنے پہلے وہ جملہ رکھ دیتا ہوں براہ راست حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کا، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ خوش آئند ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں عنقریب کھلنے کو ہیں۔ یہ آخری پیراگراف کیونکہ پورے کالمز میں اور بھی کافی چیزیں انہوں نے لکھی، لیکن یہ اس کا کرکس ہے، جو مطلب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خوش آئند کے عمران خان سے ملاقاتیں عنقریب کھلنے کو ہیں۔ خبر یہ بھی گرم ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی شاید جلد بنی گالہ منتقل ہونے کو ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سیاست کو راستہ ملے گا تو ملک آگے بڑھے گا، راستہ نہ ملا تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حفیظ اللہ نیازی نے یہ کس کے متعلق کہا؟ کس کی داستان نہ ہوگی داستانوں میں؟ عمران خان صاحب کی داستان تو ہے، پاکستان بھی انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا، تو پھر یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ داستان ہوگی داستانوں میں؟ ڈیفینیٹلی یہ اشارہ، کیونکہ پچھلے کالم میں بھی انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی آپ کے پاس طاقت ہو، جتنا مرضی آپ کے پاس اقتدار ہو، ماضی میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایوب بھی تھے، ضیاء بھی تھے، مشرف بھی تھے، آج نہیں ہیں، تو آج کے طاقتور حلقوں کی جانب بھی بظاہر حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ اقتدار نہیں رہے گا اور آپ کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس لیے سیاست کو راستہ دیجیے وگرنہ حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، دن بدن خراب ہو رہی ہے، جس قسم کے الیکشن وہاں پر کروائے گئے آپ کے سامنے ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے مستقبل میں پلان یہ ہے طاقتور حلقوں کا کہ انہیں پاکستان کا صوبہ بنایا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، پیپلز پارٹی الائن ہے اس معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے پاکستان کے جو موجودہ 4 صوبے ہیں ان میں صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہی کو ان کے برابر صوبے کے طور پر نہیں لانا چاہتی، بلکہ یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ ان 4 صوبوں کے اندر مزید ڈویژن ہو، اور 12 سے 16 صوبوں کی بات کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک ماضی کی سٹیٹمنٹ بھی بار بار سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی جا رہی ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ نئے صوبوں کے حامی ہیں۔ اب یہ نقطہ میں نے اس لیے ریپیٹ کیا کہ اسی کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب، آپ کا اور عمران خان صاحب کا تو یہ موقف رہا ہے کہ صوبے بننے چاہیے، صوبے چھوٹے ہونے چاہیے، انتظامی تقسیم ہونی چاہیے، انتظامی بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کو مزید صوبے بنانے چاہیے۔ تو ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے کچھ تحفظات ہیں، ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے زیادہ سندھ کے حوالے سے تحفظات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تحفظات بھی ہیں کہ پہلے 26ویں اور 27ویں ترمیم جو انہوں نے اپنا مال، اپنی آل اور اپنی کھال بچانے کے لیے کروائی، اس کے بعد سیاسی طور پر انہیں کیا حاصل ہوا؟ پہلے اگر وہ زیرو تھے تو اب پھر وہ مائنس میں چلے گئے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی سطح کے اوپر ان کی مقبولیت کیا ہے؟ جو ووٹ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جعلی طور پر بھی ان کے حصے میں آئے، انہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اگر پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر، تو وہ کہیں گے شاید یہ جو بیگیج ہے یا جو بوجھ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جناب، اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی حصہ ڈالا، وہ بھی صوبوں کی حمایتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر اگر انہوں نے کوئی ایسی ترمیم کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پارلیمان تو پہلے ہی، یہ جو حکومت ہے یہ تو پہلے ہی جعلی ہے، اس کی تو ترمیم کو پہلے ہی پاکستانی عوام جعلی قرار دے چکے ہیں، اب کیسے قبول کریں گے؟ کوشش خواہش ان کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو اگر منایا جائے، انہیں یہ کہہ کے کہ آپ کا یہ موقف رہا، تو لیجیٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے اس پارلیمان کو۔ اور اس پر علامہ راجہ ناصر عباس چند گھنٹے پہلے کہہ چکے کہ ہم بالکل اس پارلیمان کو یا ان کے ساتھ بیٹھ کر وزیراعظم ہاؤس میں یا اسپیکر آفس میں اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ یہ بات بھی کر چکے کہ عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ پھر ایسے موقع کے اوپر یہ آفر کرنا چینج آئے، کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ نئے سرے سے ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ نیا جال لائے پرانے شکاری، کیونکہ سہیل خان افریدی صاحب نے کہا کہ رسائی دی جائے، ملاقات کروائی جائے، اور پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رسائی دیتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تھوڑی بہت ان کو جو اس وقت میڈیا کے اوپر جگہ مل رہی ہے سہیل خان افریدی کو، اس کی وجہ بھی یہی ہے، انہیں ایک قسم کا گھیرا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے، انہیں ایک قسم کا ڈول ڈالا جا رہا ہے، دانہ ڈالنا نہیں جس کو کہتے، دانہ ڈالا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب، ہم آپ کو سپیس دیتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کا کیس بھی لگ گیا ہے علاج والا، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں والا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 3 رکنی بینچ بھی بن گیا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، ایک گرین سگنل، لالچ جسے کہہ لیں یا دانہ ڈالنا کہہ لیں کہ جناب آپ کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے ان سے آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں، عمران خان صاحب سے، اس کے بعد پھر ڈاکٹر
عمران خان صاحب تک ان کو رسائی مل جائے گی، پھر ہم عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ 28ویں ترمیم کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اور چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر اس مزدور صحافی نے آپ کو بتایا تھا کہ اب کی بار بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ بنی گالہ کی نظر بندی جو ہے وہ اختیار کر لیں۔ عمران خان صاحب کے رد عمل کے حوالے سے ابھی تک تفصیلات باہر نہیں نکلیں۔ پہلے جب کبھی بھی جمائمہ خان ہوں یا عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہوں، انہوں نے لندن جلا وطنی اور دیگر آفرز جب عمران خان صاحب کے سامنے رکھی تھی تو عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا۔ کرین قیاس یہی ہے کہ عمران خان صاحب اب بھی اسی انکار کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آئندہ چند گھنٹے بڑے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔